शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक्ताहिमी सुम्मा रिदा अन अबी बकरिम व अन उमरा व अन अलिय्यिम व अन उस्मान ज़िल करमी। नहायती वजबुल एहतराम खानवाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात और अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया मुक़द्दसा में नज़राने दुरूद व सलाम। खालिक़ कायनात का बेपाया करम है, उसकी ख़ुसूसी मेहरबानी है कि उसने हम सब को अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत अंदर पैदा फरमाया। और खालिक़ कायनात का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने अपनी तौफ़ीक़ और अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से ईमान जैसी अज़ीम शान नेमत से मालामाल फरमाया। हज़रात मोहतरम सुतुर्रात की 5 नजात नफ़ल से हमारी गुफ्तगू जो है अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। इन्हें सिला रहमी के हवाले से, लोगों को मिलाने के हवाले से, आका अलैहिस्सलाम की आल के शहदादों की बारगाह में हफ्तावार हाज़री के मौका पर यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह में कुरान सुन्नत के तलीमात के चंद कलमात, चंद तोहफ़े और हीरे हमें मुयस्सर हैं। अल्लाह ताला हम सब को इन हीरों की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए अमली सूरत में। हज़रात मोहतरम, मैंने इब्तिदाई आयात का मफ़हूम मैंने पेश कर दिया था और मैंने बस क्योंकि टाइम भी थोड़ा है और इस मौजू में ये वैसे तो मौजू क़यामत तक भी कोई मौजू लेने ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन रसूल बरकत के लिए मैं इस मौजू को चलाता रहा। आगे जबकि जमात सानी का महीना रहा है, उसमें भी चंद बातें किसी और मौजू की नफ़रत से करेंगे इंशाअल्लाह। बस 1-2 बातें ख़ास इस मौजू की नफ़रत से मैं आप यहाँ बयान कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने इन आयात में यानी रिश्तों का जोड़ना और रिश्तों का तोड़ना, उस मुनासबत से अल्लाह ताला यहाँ जिक्र किया। और अल्लाह ताला ने जो लोग सिला रहमी करते हैं, जो लोगों को जोड़ते हैं, मिलाते हैं, लोगों के दरमियान प्यार पैदा करते हैं, उन्स पैदा करते हैं, फितना नहीं पैदा करते, खला नहीं डालते, दूरियां नहीं पैदा करते, एक दूसरे को जुदा नहीं करते, अल्लाह ताला ने उनका भी जिक्र किया है और बड़े प्यार से जिक्र किया है। अल्लाह ताला की तारीफ़ की है। क्या की है? उनकी तारीफ़ की। और मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि यह कुरान मजीद का कानून जारी था, जारी है और जारी रहेगा। यकीनन अगर हम भी अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल को या इस फेल को या इस काम को अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं तो यकीनन इसमें शक नहीं है कि हमारा भी शुमार इन अजीम लोगों के जोड़े सीधे करने वालों में हो जाएगा। यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। और इन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जिनके रब ने तारीफ़ की है, जिनका ये फेल बयान किया है, इन लोगों ने सारी ज़िंदगी लोगों के दरमियान, वो रिश्तेदार हैं, वो दोस्त अहबाब हैं, वो अहले महल्ला हैं, मुसलमानों के दरमियान उन्होंने मोहब्बत, प्यार, उन्स, कुर्बत यानी पैदा की, दूरी से बचाया, फितना नहीं डाला, जुदा नहीं किया। अगर अल्लाह ताला माफ़ करे, 2 रिश्तेदार आपस में सर साथ जड़ जोड़ के बैठे हैं, दोस्त मोहब्बत में चल रहे हैं, महल्लेदार चल रहे हैं, ऐसी बदबख्ती और बदनसीबी है उन लोगों की कि वो उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये रिश्तेदार मिल के क्यों बैठे हैं, ये दोस्त अहबाब मिल के क्यों बैठे हैं, ये महल्लेदार क्यों मिल के बैठे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो कहते हैं इनके दरमियान ना खला डालो, ये बड़े जोड़ जोड़ के बैठते हैं, ये बड़ी आपस में मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, फितना डालो इनके दरमियान और इनको जुदा करो। लेकिन मोहतरम नहीं, ये अमल अल्लाह ताला की बारगाह में नापसंद है। और पसंद यही है कि हमने लोगों के दरमियान मोहब्बत पैदा करनी है। ये हमें आका अलैहिस्सलाम की आल के शहदादों की बारगाह से कि हमें खूबसूरत तालीम मिल रही है, तो तहिया कर लें, इरादा कर लें कि हमने इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी लोगों के जोड़ने पे लगना है, सिला रहमी पे लगना है। हमने लोगों को जुदा नहीं करना, हम लोगों को जुदा करें। अब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बड़ा खूबसूरत जिक्र किया है। मेरी 2 आयत पर मैं गुफ्तगू करता रहा और आगे जाकर अल्लाह ताला ने उनके सब्र का यानी जिक्र किया है। देखिए ये जो काम होते हैं ना, इन कामों की दिक्कत बड़ी होती है, पहाड़ बड़े खड़े होते हैं,
نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نبی پاک علیہ السلام کی توسل سے ہم نے اس کام میں لگے رہنا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اس معاملے میں پتہ صبر کیوں کرتے ہیں؟ صرف ان کے دل کی جو خواہش ہے، جو ان کی آرزو ہے، جو یہ کام کر رہے ہیں، پھر اس کام کے کرنے میں دقت ہے، رکاوٹ ہے، پہاڑ کھڑے ہو گئے ہیں، دشمنیاں کھڑی ہو گئی ہیں، لوگ مخالف ہو گئے ہیں، لیکن وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں اور صبر کا دامن پکڑا ہوا ہے. کس لیے؟ کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی دولت ہمیں مل گئی. اور اللہ فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ اس نیت سے لگے ہوئے ہیں کہ ایک لمحہ آئے، ایک گھڑی آئے، پردہ اٹھ جائے، ہماری نظر ہو خالق کائنات کا دیدار. صرف اس نیت سے وہ لگے ہوئے ہیں. یہ رب نے ذکر کر دیا قرآن مجید میں. اور آگے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا وہ کس صورت میں، یہ کس کام میں لگے ہوئے ہیں. اب بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے. اور پھر رزق کے تقسیم کرنے میں، خرچ کرنے میں دو طریقے بیان کیے. فرمایا سرًا وعلانیہ، پوشیدہ بھی کرتے ہیں، اعلانیہ بھی کرتے ہیں، اور دونوں صورتوں میں ریاکاری نہیں آنے دیتے، دکھلاوا نہیں آنے دیتے، نمود و نمائش نہیں آنے دیتے، شو بازی نہیں آنے دیتے. اب دونوں صورتوں میں ایک کی نیت ہے کہ پردہ ہٹے، ہماری نظر ہو خالق کائنات کا دیدار ہو، اور رب کی رضا کے لیے، وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کے دیدار کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اتنی بات کرنے کے بعد اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے. فرمایا وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، پھر فرمایا کہ وہ گناہوں کو دور کرتے ہیں نیکیوں کے ذریعے. اب یہ صلہ رحمی جو ہے نا، یہ جوڑنا، یہ بہت کمال عمل ہے. یوں سمجھو کہ اس کے ذریعہ سے دوری والی، بغض والی اور خلا والی اب اس برائی کو دور کرتے ہیں جوڑنے کی صورت میں. یہ اس کا مطلب یہ ہے. آگے فرمایا بڑا جملہ پیارا ہے، اولئک لہم عقبی الدار، ان لوگوں کے لیے آخرت میں جو گھر ہے نا، وہ کمال رب نے بنا دیا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ رب نے ان کے لیے گھر کیا بنایا. اب اس پر میں ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں انشاءاللہ. اور آگے رب نے فرمایا کہ یہاں قبضہ گروپ نہیں آئے گا. کیا میں نے جملہ بولنا ہے کیونکہ دنیا میں تو قبضہ گروپ ہے نا نہیں، جناب قبضہ کیا جناب تو کوئی بات نہیں. میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے ایک بلشت، یہ آقا کے آل کے شہزادوں کی بارگاہ سے ہمیں خصوص تعلیم مل رہی ہے. میں نے پڑھا کہ ایک بلشت یعنی ایک گیٹ ناجائز قبضہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایک بلشت جو زمین ہے نا، قیامت کے دن اس کے سر پہ رکھی جائے گی. ایک بلشت ناجائز، اور اس کا وزن کتنا ہوگا؟ جس طرح یہ آسمان زمین جو اس میں دنیا و ما فیہا جو کچھ ہے سارا اس کے سر پہ رکھا جائے گا ایک بلشت کے بدلہ میں. تو کتنا وزن ہوگا؟ تو جو زیادہ قبضہ کر رہے ہیں اللہ معاف کرے، یہ فقط دنیا ہے نا. حضور غوث اعظم علیہ رحمہ الحسن الحسینی کا کتنا خوبصورت قول ہے کہ لوگوں کی عمریں بسر ہو گئی. جملہ بھی یاد رکھا کریں، لوگوں کی عمریں بسر ہو گئی مکانوں کے بنانے میں، پر خود نہ بسے. کوئی بسا؟ فرمایا خود نہ بسے، بسا کوئی اور حساب دے گا تو. دیکھو میں نجائز کما رہا ہوں، میں دوسرے طرف سے کما رہا ہوں، تو میری بیوی بچوں کا تو قصور نہیں نا، میرے گھر والوں کا تو قصور نہیں نا. آگے الٹا میں نے لٹکنا ہے، انہوں نے نہیں لٹکنا. وہ پیچھے سے موجے لٹے، الٹا میں لٹکوں، پھر میں کیوں ایسا کام کروں؟ میں انشاءاللہ کام وہی کروں گا کہ آنے پہ بھی نگاہ ہوگی اور جانے پہ بھی نگاہ ہوگی. یہ نہ سمجھے، نا یہ نہ سمجھے کہ فقط آنے پہ نگاہ ہو، کہ حلال ہے حرام نہ، جانے پہ بھی ہے. اب میں نے جملہ بولا تھا نا ایک پروگرام میں، یہ جو مہندی ہے، یہ جو مہندی ہم کرتے ہیں، یہ شریعت میں تو نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی رسم ہے. تو پھر آقا کے حال کے شہزادوں کی بات کہ تم سن کے جاؤ، تو پھر تم ہندوؤں کی رسم ادا کرو تو قصور ہمارا ہے. ہم نے تو بیان کر دیا. اب وہ ہندوؤں کی رسم پہ جتنا خرچ ہوگا وہ گناہ ہے یا ثواب ہے؟ محترم آنے پہ بھی نگاہ ہے، جانے پہ بھی نگاہ ہو. میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ کی حدیث کوٹ کی تھی یا نہیں کی تھی؟ آپ کو یاد ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر بندہ انفرادی طور پر ایک الگ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور قدم نہیں اٹھا سکیں گے. قدم نہیں، یہ
ٹھیک ہے گروپ آئیں گے نا جو میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے. ایک بندہ آئے گا, ایک فرد کتنی دنیا بنا. پھر فرمایا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا وہ قدم نہیں اٹھائے گا. ہاں جی, یہ مخاطب نہ میں مخاطب میں نہ جاؤ, قدم نہیں اٹھائے گا. تو جو زبان نبوت نے فرما دیا وہ سچ ہے, وہ سچ ہے, وہ سچ اور ہو کر رہے. 5 سوالوں کا جواب قدم نہیں اٹھائے گا. کیا فرمایا, پہلا سوال آپ کرے گا تو نے زندگی کہاں گزاری, دوسرا سوال جوانی کہاں گزاری, تیسرا سوال کہاں سے کمایا, نمبر 4 خرچ کہاں کیا ہے. آئے ہائے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں. خرچ کرنے پر بھی پکڑ ہونی ہے, ویسے نہ خرچ کرو. اب تو نہ جائے, اب مثلا دن مقرر کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں رشتہ دار, تو کیا ٹیلی فون میں دن مقرر ہو سکتے ہیں؟ بولو ٹیلی فون میں نہیں مقرر ہو سکتے. وہ کوئی آسمان کو ہاتھ لگانا ہے, چلو ٹیلی فون میں نہیں ہو سکتا. ایک آدمی آئے گھر کا فرد دن مقرر ہو سکتے, 2 یار ایک 2 پہ مقرر ہو سکتے. تو 50 آدمی لے کے آ رہا, تو کہہ رہا ہوں تھوڑا دوائی بھی آوے تھا, فلانا بھی آوے تھا, فلانا بھی آوے, گزارے تو گھر بٹھا رہا ہوں. اللہ دے بندے دین میں سمجھ, قرآن سنت کی تعلیمات کو سمجھ. قبر میں نہیں جانا, میزان پہ نہیں جانا, رب کے دربار میں نہیں جانا, اور 50 آدمی کو تو گھر میں چادر دے رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا تو رسومات پیدا کیے. نہیں محترم, کمانے پہ بھی پکڑ ہے, خرچ کرنے پہ بھی پوچھ ہونی ہے. یہ حدیث کا لفظ ہے, یہاں سے یہ سبق لے کے جاؤ, بچاؤ اپنے آپ کو, اس رقم کی حفاظت کرو, زندگی کی حفاظت کرو, اس کی قدر کرو. محترم قدر کرنی پڑے گی, اللہ کے دربار میں پکڑ اس کے بارے میں. تو میں قبضے کی بات کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں سنو, پتہ ہے میں نے جو جگہ آپ کو دینی جنت میں کیسے ہوگی, کیا اللہ فرمایا جنات عدن, جنات عدن, جو آپ کو میں نے دے دینی ہے وہ تیری ہی ہونی ہے, ہمیشہ ہمیشہ تو رہے گا اس میں, کوئی قبضہ برقبہ نہیں ہوگا, نا وہ تیری ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. بہرحال میں ساری باتیں چھوڑتا ہوں نا, میں آگے جانا چاہتا ہوں کہ جب وہ داخل ہو رہے ہوں گے نا تو وہاں کا پروٹوکول بڑا پیارا ہوگا. رب نے بڑا پیارا ذکر کیا, صلہ رحمی کرنے والے, جوڑنے والے, ملانے والے. دوستو میرے آقا کی آپ کی شہادت کی بارگاہ سے خدا کی قسم آج یہ تحفے لے کے جاؤ, پوری زندگی تہیا کرو. ہم نے جدا نہیں کرنا, ہم نے ملانا ہے, خلا نہیں ڈالنا, غربت پیدا کرنی ہے, صلہ رحمی کو جوڑنے کو ہم نے قائم رکھنا ہے. رکھو گے, تیاری ہے. اب آگے سنو, جملہ بڑا سننے والا ہے, کمال سبحان اللہ. جب وہ داخل ہوں گے نا جنت کے دروازوں سے تو رب نے وہاں پتہ کہے گا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب, ہر دروازے سے فرشتے بھی آئیں گے, فرشتے آئیں گے, ہر دروازے پر کھڑے ہوں گے, داخل ہوں گے. اور جب وہ ایسے لوگ داخل ہوں گے نا, سننا انہیں پروٹوکول دیکھیں, میزان پر بخشش ہو گئی, پرسرات میں بجلی طرح گزر جائیں گے, سارے نظام ہو جائیں گے, بخشش ہو جائے گی, مغفرت ہو جائے گی. اب اس میں جنت میں داخل ہونا ہے. کس میں؟ جنت میں. لیکن جنت میں داخل ہونے سے قبل دروازوں پر نوری فرشتوں کو آپ کھڑے کر کے نا ایک پروٹوکول دے گا رب, وہ سننے والا, وہ کیا کہیں گے, ہر قرآن نواز فرشتے کہیں گے, استقبال کریں گے, سلام علیکم, سلام علیکم, سلام علیکم. اے اللہ کی مخلوق کو جوڑنے والوں, صلہ رحمی کرنے والوں, تم پر سلامتی ہو, تم پر سلامتی ہو, تم پر سلامتی ہو, تم پر سلام علیکم. لفظوں کو یاد کریں, یہ سورۃ الرعد ہے, 13واں پارہ ہے, سلام علیکم. ایت نمبر 23, سلام علیکم. کس چیز پر؟ بما صبرتم, وہ جو تم نے یہ کام کیا, پھر اس میں اذیتیں آئیں, اس میں پھر رکاوٹیں آئیں, دشمنیاں کھڑی ہوئیں, لیکن تم نے رب کی رضا کے لیے صبر کیا, کام میں ڈٹے رہے, لگے رہے, جڑے رہے. فرمایا سنو سلام علیکم بھی ہے, آگے کیا فرمایا, فرمایا فنعم کہتے ہیں اچھا, خوبصورت. جو مکان رب دے گا وہ کیسا ہوگا, جو بنگلہ رب دے گا وہ کیسا ہوگا, جو کوٹھی رب دے گا وہ کیسی ہوگی, وہ کیسی ہوگی. فنعم عقبت دار, فنعم عقبت دار. فرمایا تمہارے لیے یہاں بڑا خوبصورت رب نے مکان بنا دیا ہے.
اور اس میں آپ نے جو رکھا ہے نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے. آئیے محترم، جب کہ میں اس موضوع کو مکمل کر رہا ہوں، بہت وسیع موضوع ہے، بڑی حدیث اس پر، بس میں ایک دو باتیں ٹائم کے اندر میں ختم کرنا چاہتا ہوں. امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ حیدر قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالی عنہ، کتنے بڑے جل قدر صحابی ہیں، میرے آقا کے ویر ہیں، میرے آقا کے بھائی ہیں. بڑی پیاری بات اور روایت سننے والی. وہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا جی چاہتا، اگر تمہارا جی چاہتا، یہ سب یاد ہی نہ رہے، اگر تمہارا دل چاہتا، تمہاری دل کی خواہش ہے، تمنا ہے کہ 3 کام ہو جائیں. کتنے؟ رزق بھی بڑھ جائے، عمر بھی بڑھ جائے، اور تیسری بات بڑی سننے والی، فرمایا پوری موت تجھ سے دور کر دی جائے. اللہ، پوری موت. پوری موت سے مراد ہے کہ جس کا خاتمہ بالخیر نہ ہو، شیطان کا حملہ ہو جائے، ایمان چھینا جائے. اور اچھی موت یہ ہے کہ وہ زندہ بھی رہے تو ایمان پر، موت بھی آئے تو ایمان پر، قیامت کو اٹھ کر میزان پہ بھی جائے تو ایمان کے ساتھ، اور صراط سے گزرے ایمان کے ساتھ، جنت میں داخل بھی ہو تو ایمان کے ساتھ. کتنی توجہ، کتنی خوبصورت بات ہے. سپورٹ کر رہا تھا، بڑی خوبصورت ہے. امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. 3 جملے فرمائے زبان نبوت سے ضمانت کے طور پر، گارنٹی کے طور پر. آقا علیہ السلام کی آل کے شہدادوں کی بارگاہ میں ہفتہ بار حاضری میں آنے والوں، خدا کی قسم اس سے بڑا تحفہ، اس سے بڑا انعام، اس سے بڑی ڈگری، اس سے بڑا عہدہ، اس سے بڑا قرار، بلکہ اس سے بڑی دولت، اس سے بڑی امیری ہے ہی نہیں. میں اکثر جملہ استعمال کیا کرتا ہوں، امیری گاڑیوں میں نہیں، بغلے کوٹھیوں میں نہیں، پروٹوکولوں میں نہیں، لباسوں میں نہیں، تجارتوں میں نہیں، پلازے اور بنگلوں میں نہیں. نا 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 نا، اے امیری اس سے بڑی کیا ہے کہ تم میرا آپ کے شہدادوں کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہو. تمہارے لیے اس سے بڑی کیا ہے؟ پھر ہم اگر ان نقش قدم پہ چلیں تو پھر اور کمال ہو جائے، پھر سونے پہ سہاگا ہو جائے، پھر ڈبل کام ہو جائے. سنو، قربان نے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کام تم کرو، 3 انعاموں کی گارنٹی میں دوں. یہ کام تم کرو. اب کام کی تیاری کرو، میں بھی کام بتانے لگا ہوں جو زبان نبوت سے نکلا ہے. فرمایا یہ کام تم کرو، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تیری زندگی میں بھی برکت اور تیری دولت میں بھی برکت. یار میں نے یہ جملہ بولا ہے کہ سجدوں کے پاس آؤ، پیروں کے پاس آؤ، مولویوں کے پاس جاؤ، بزرگوں کے پاس جاؤ، آپ رزق کے وظیفے لو، تم ان سے جناب ان کو نسخہ لو. میں کو روک نہیں رہا، منع نہیں کر رہا، لیکن میں آج آقا صاحب کی آل کے شہدادوں کی بارگاہ میں آنے والوں سے پوچھتا ہوں کہ جو زبان نبوت سے وظیفہ نکل رہا ہے یہ کمال ہے یا نہیں، یہ اعلیٰ ہے یا نہیں، یہ عظیم ہے یا نہیں، یہ گارنٹی ہے یا نہیں، یہ ضمانت ہے یا نہیں. تو میرا آقا فرمایا زندگی میں بھی برکت آئے گا، رزق میں بھی برکت، کمی نہیں آئے گی. اور اگلی بات تو کمال کر دی، فرمایا میں تیرا نبی گارنٹی دیتا ہوں خاتمہ بالخیر ہوگا، کلمے کے ساتھ مرے گا، اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے ہوگا. تو پھر کرنا کیا ہے؟ آگے وہ علماء بیٹھے ہوئے تھے، محمد یونیورسٹی کے طلباء بیٹھے ہوئے تھے. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کیا کرنا کیا ہے؟ فرمایا ایک کام کرنا. کیا؟ فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهِ، تیرے دامن میں رب کا ڈر ہو، خوف ہو. کس صورت میں؟ یہ جملہ بڑا توجہ طلب ہے. فَلْيَتَّقِ اللَّهِ، رب سے ڈرتے رہنا پوری زندگی. کس صورت میں یا کس انداز میں؟ آج اس کا انداز، اس کی صورت، اس کا راستہ بتا دیا. آقا کس صورت میں ڈرنا ہے؟ فرمایا وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، لوگوں کے درمیان، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، اہل محلہ میں، بس رب سے ڈرتے ہوئے. جو میں نے قرآن میں اپنے سامنے بیان کیا نہیں کیا، قرآن میں یہ لفظ ہے سوء الدار. اللہ، میں بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کام کرنا ہے. آقا کیا فرمایا؟ ساری زندگی رب سے ڈرتے رہنا ہے. کس صورت میں؟ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، پوری زندگی لوگوں کے درمیان صلہ رحمی کرنی ہے، جوڑنا ہے، لوگوں کو ملانا ہے، لوگوں کو ملانا ہے. لو سرکار، میں اس یہ آگے بڑی حدیثیں ہیں،
بڑے واقعات ہیں، لیکن میں نے یہاں اس موضوع کو اینڈ کر دیا ہے کیونکہ آگے بڑا خوبصورت مہینہ آنے والا ہے. اس مہینے میں پھر آقا رسول کے پہلے یہاں کے حوالے سے بھی 2-4 باتیں کریں گے انشاءاللہ، ان کی تعلیمات کے حوالے سے بات کریں گے. لیکن اس پر میں آخر میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ آقا رسول کے آگے شہادت کی بارگاہ میں آنے والوں تحیہ کر لو، مصمم ارادہ کر لو، مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کسی کی نہیں ماننی. ہم نے پوری زندگی یہ کام کرنا ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے، جوڑنا ہے، جدا نہیں کرنا. تو آقا یہاں تک فرمایا جو بولنے میں پہل کرے میں نبی کہتا ہوں اس کے لیے جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے. لے دوستو میں بھی تحیہ کر لیتا ہوں کیونکہ ٹائم ہو گیا، تم بھی تحیہ کر لو. ہمارا ارادہ پکا ہو گیا، جدا تو نہیں کریں گے، دوریاں تو نہیں پیدا کریں گے، خلا تو نہیں پیدا کریں گے، ملائیں گے، جوڑیں گے محبت میں، پیار میں. یقیناً میں یقین سے کہتا ہوں وہ سید امام علی شاہ صاحب علیہ رحمہ، سید محمد حسین تنویری مسجد علیہ رحمہ، وہ ایک بار کے میں ظاہر کوٹ میں نہیں آ سکا، لیکن الحمدللہ ان اللہ والوں کی تعلیم بھی یہی ہے، یہ خود بھی جوڑتے رہے، تمہیں بھی جوڑ رہے. اللہ تعالی ہم سب کو صلہ رحمی جوڑنے والی نعمت کو اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے.